बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। 10 नवंबर 2024। आज का टाइटल है मोहब्बत के बजाय नफरत। मैं मुरादाबाद में पैदा हुआ, फिर 10 बरस बिजनौर में रहा, 16 बरस दिल्ली में और अब 35 बरस से हिजाज में हूँ। हजरत शाह अब्दुल अजीज के फतवे की बिना पर मैं हिंदुस्तान को दारुल हर्ब समझ जानता था और उसके क़ियाम को हराम। इसी नजरिए के तहत अंग्रेजी दौर में हिंदुस्तान से हिजरत की, फिर हिजरत शरई से भी कुछ, बल्कि हिजरत शरई से भी कुछ ज्यादा। ये मामला मेरी नज़र में इतना संगीन था कि हिजाज आने के बाद दोबारा हिंदुस्तान वापस जाने के तसव्वुर को भी मैं नाजायज ख्याल करता था। एक बार मैं बीवी के साथ हज के लिए गया हुआ था। अरफात का मैदान था और असर व मगरिब के दरमियान का वक्त। ये वक्त मैदान अरफात में गुनाहों की बख्शिश का होता है। मैंने अपनी अहलिया से कहा कि ये गुनाहों की माफ़ी का वक्त है। सबसे बड़ा मसला हुकूकुल इबाद का होता है। मुझसे तुम्हारे हुकूक की अदायगी में जो कोताही हुई हो उसको माफ़ कर दो। बीवी ने कहा कि एक शर्त है, वो ये कि तुम मुझको हिंदुस्तान ले जाकर एक बार मुझे मेरे अजीजों से मिला दो। हिंदुस्तान का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए, मैं और हिंदुस्तान। फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि एक तरफ दोज़ख हो और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, तो तुम दोनों में से किसको तरजीह दोगे? इसके बाद मैंने जो फैसला किया वो आप खुद समझ सकते हैं। ये एक बुजुर्ग की खुद नविश्त कहानी का एक हिस्सा है जो उन्होंने दिल्ली के एक उर्दू रोजनामा 15 अगस्त 1981 में शाये की है। ये कोई एक कहानी नहीं, इस किस्म की अनगिनत कहानियां हैं जो सारी मुस्लिम दुनिया में बिखरी हुई हैं। मौजूदा ज़माने में ऐसे बेशुमार लोग पैदा हुए जिन्होंने गैर मुस्लिम कौमों को इस्लाम का हरीफ समझकर उनसे नफरत की, मगर वो उनको इस्लाम का मदऊ और मुखातब समझकर उनसे मोहब्बत न कर सके। इन ख्यालात के तहत बेशुमार लोग ऐसे हिजरत और जिहाद में मसरूफ रहे जिसका कोई फायदा न दीनी सूरत में निकलने वाला था और न दुनियावी सूरत में। कैसी अजीब बात है, लोगों ने हिंदुस्तान को दारे हर्ब समझा मगर वो उसको दारे दावत न समझ सके। हिंदुओं को उन्होंने गैर कौम करार दिया मगर वो उनको मदऊ कौम करार न दे सके। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को लोगों ने शैतान के बंदे कहकर उनके खिलाफ जिहाद किया मगर वो उनको खुदा के बंदे समझकर उनको खुदा से करीब लाने की कोशिश न कर सके। उन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों और बादशाहों को जालिम ठहराकर उनकी हलाकत के मंसूबे बनाए मगर वो उनको अपना भटका हुआ भाई जानकर उनकी इस्लाह की खैर खाना कोशिश न कर सके। कैसी अजीब थी ये हिजरत और कैसा अजीब था ये जिहाद। इस अजीब व गरीब हिजरत व जिहाद के नतीजे में अगर मौजूदा दुनिया में इस्लाम को गलबा न हो सका तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। आर्टिकल फिनिश। अर्रिसाला, सितंबर 1981, पेज 43।
جی اس آرٹیکل سے میری لرننگ ہے، یا پھر ہم سوچتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کے اندر یہ والا ذہن کیسے آتا ہے کہ آیا کہ ہمارے دعوت پیچھے جا کے ہم لوگ کیا ایک رائول قوم ہے، ایک دوسرے کے رائول قوم ہے، اور جیسے کہ وہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ غیر مسلم ایریا میں رہ رہے ہو تو وہ دارالحرب ہے، اور اگر آپ مسلم ایریا میں رہ رہے ہو تو دارالاسلام ہے۔ تو اس کی مجھے جو سب سے بڑی وجہ لگی کہ برٹش کے ذریعے جو مسلمانوں کو ہار ملی، وہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر پائے، یا وہ اس کی پازیٹیو ویکھیا نہیں کر پائے، مسلمانوں کے جو اسکالرس ہیں یا پھر ہسٹورینس ہیں، کہ ایسا جو ہوا وہ ہمارے اپنے زوال کی وجہ سے ہوا۔ لیکن کیونکہ مسلم اسکالرس اپنی تاریخی بڑائی میں یا اپنی مذہبی بڑائی میں تھے، تو وہ اپنی قومی ہار کو اسلامی ہار سے جوڑ کے دیکھ رہے تھے کہ ہماری جو ہار ہے قومی ہار، وہ اسلام کی ہار سے میچ کر کے دیکھ رہے تھے، تو کیسے کوئی اپنے مذہب کی ہار کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اپنی کمیوں پہ کام کرنے کی بجائے انہوں نے کیا ہے دوسروں کے خلاف کیا ہے یہ والی چیزیں نکال لی کہ دوسرے لوگ کیا ہے نا وہ ذمہ دار ہے، انہوں نے ہم پہ ظلم کر رکھا ہے، وہ ہماری پہچان کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ ان کا مقصد ہی یہی ہے، ان کی سازش یہی ہے، ان سب کا ایک ہی انٹینشن ہے کسی طرح ہم جو حق پر ہیں، ہم حق کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ تبھی وہ شیطان کے کیا ہے نا وہ تھوڑے سے شیطان اور دجال اور اس طرح کے وہ ٹیم والے لوگ ہیں، ان کا تو مقصد ہی یہی ہے۔ تو ہم کیا ہے ہم کو اپنی پہچان کو بچانا ہے، تو پہچان کو تو اس طرح سے نیگیٹو مائنڈ سیٹ ڈیولپ مسلمانوں کا ہوا۔ یہ مسلمانوں کے اسکالرس نے اس طرح سے چیزوں کو پیش کیا، اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے نا ایجوکیشن نہیں تھا، تو اس کا بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کو، سائنس کی ایجوکیشن کو اپنا دشمن سمجھنے لگے کہ یہ چیز ہمارے خلاف ہے، ان چیزوں کا استعمال کر کے کیا ہے ہمارے اوپر یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے جو لوگوں کو ناستک بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر، عام طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک شاعری بار بار آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو مشینوں کا سہارا، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے، تیغ، اس طرح کی کوئی شاعری، ابلیس کو یوروپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ والا ذہن مسلمانوں میں جو بنا، تو اس نے کیا کیا ایک رائول والا کانسیپٹ ڈومیننٹ ہو گیا مسلمانوں میں۔ تو مسلمان خود کو دوسری قوم کو مدعو کی طور پہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ ہمارے مدعو کے طور پہ ہیں، بلکہ رائول کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری پہچان کو مٹاتے ہیں، ہم کو دبدبا بنانا ہے، ہم کو ان کو پر رعب جمانا ہے، اس طرح سے۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو دعوت کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ غیر کے بجائے اپنا پن آئے گا تبھی تو ہم دعوت دیں گے۔ لیکن یہ رائول والا کانسیپٹ، پولیٹیکل کانسیپٹ کیا ہے ہم کو کیا رائول والا کانسیپٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بھلے ہی ہمارا جو مشن ہے امت کو اللہ نے بھیجا تھا تاکہ وہ ساری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچائے، آخرت سے اویئر کرے، جنت جہنم کے بارے میں بتائے، لیکن یہ بدل کے کیا ہے نفرت والا بن گیا۔ تو اس آرٹیکل سے میں یہی سمجھ پایا ہوں۔ جی جی بلال بھائی۔ جی بھائی صاحب بھائی آپ نے کمپلیٹ بات کہی دی، اور آرٹیکل از ویری کلیئر آن دس کہ ہم لوگوں نے کیا ہوا کہ ہمارا ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے، ہم لوگوں کو
مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ جج کرنے میں رہ گئے، اور ابھی بھی ہم ججمنٹل ہیں. ہم لوگ ابھی بھی، آپ کسی بھی مسلم ادارے میں دیکھ لیجئے، ایک گروہ کے اندر میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو، ایک فیملی کے اندر میں دوسرے کو ہم جج کر رہے ہیں. یہ ویسٹ کے اندر میں شاید یہ ججمنٹل والا ایشو کم ہے، ایسا لگتا ہے. تو وہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں ہیومن سویلائزیشن جو سب سے زیادہ آگے بڑھی نا، اس کا سب سے بڑا جو ریزن، جو یوول نوآ ہراری ہیں جو ہسٹورین ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دا پاور آف کوآرڈینیشن، جو انسان کے اندر میں جو ساتھ میں کوآپریٹ کرنے کا، کوآرڈینیٹ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا، اسی سے سب سے زیادہ ترقی، میں نے انسان ترقی کر گیا اور باقی جانور ترقی نہیں کر پائے. اس کے انالیسس میں یہ انالیسس ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہی چیز ہم لوگ کے اندر میں کمی ہے، کہ کیونکہ کوآپریٹ آدمی تو تبھی کر پائے گا نا جب دوسرے کو ایکول سمجھے انسان، یا ایٹ لیسٹ یہ سمجھے کہ چلو ٹھیک ہے، نا سمجھ ہے، یہی سمجھ لے انسان. تو اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پیار سے، محبت سے، الگ الگ طرح سے کوشش کرتا ہے. ہم لوگ کے یہاں پر کیا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو بولتے ہیں نا ڈاؤن کرنا، کمنٹ بازی کرنا، اس کے مورال کو ڈاؤن کرنا، یا تو پبلک کے سامنے میں اس آدمی کے یا اس گروپ کے بارے میں ایک نیگیٹو وائبس کریٹ کرنا، تاکہ لوگ اس سے جڑے ہی نہ. جس کو انگلش میں ایک ورڈ یوز کیا تھا، کریکٹر اساسینیشن. کریکٹر اساسینیشن کرنے کی کوشش کرنا. لوگوں نے یہی کرنے کی کوشش کی. ان کو اگر آپ ریئلی میں آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے اندر میں کچھ غلطی ہے، تو آپ آ کے اس کو سدھار کریں، آپ آ کے اس کو کرٹیسائز کریں، سدھار کریں. مولانا تو کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. مولانا نے اپنے کام میں یہی کیا زندگی بھر، لوگوں کو کرٹیسائز کیا، جہاں پر جن کی غلطی ہوتی تھی اس بات کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو وہ کبھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہیں کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ مطلب یہ لوگ رسپانسیبل ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ غلطی ہے، اور ہر انسان ایک انڈرسٹینڈنگ تک پہنچتا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک مسٹیک ہو جائے. تو وہ آرگیومنٹس پیش کرتے تھے، لاجک دیتے تھے، آرگیومنٹس دیتے تھے اپنا. یہی کرنے کا کام ہے. بٹ نہ مسلم سوسائٹی زوال میں شاید اسی لیے گئی، اور اس سے نکلنے کا بھی ابھی تک کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ایرر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا رہا ہے. ابھی کل ہی اقبال دیوس منایا گیا، کل اقبال دن تھا، تو اقبال ڈے تھا کل ایکچولی میں. تو میں تو جیسے میں نے بتایا کہ میرا فل فوکس اب بنگالی ہو گیا ہے، بنگلہ دیش، بنگال اینڈ بنگالی ورک کو لے کر کے. تو کل میں نے سوشل میڈیا میں کافی جو لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں بنگلہ دیش میں، ان کا میں نے پوسٹ دیکھا. وہ سب اس بارے میں، اب بنگلہ دیش کے اندر اس بارے میں لڑائی چل رہا ہے کہ آپ نے اپنے لٹریری آئیکنز بنا لیے رویندر ناتھ ٹیگور کو، یا جو دوسرے بنگالی رائٹرز ہیں. اقبال کو آپ نے چھوڑ دیا، جبکہ اقبال کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بنگلہ دیش بننے میں. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. بنگلہ دیش اس لیے بنا کیونکہ پہلے پاکستان بنا، تب جا کے یہ بنگلہ دیش بن پایا. تو اقبال نے اسلامک ورلڈ کو نیا تھاٹ پروسیس دیا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، جو اسلامک تھاٹ، ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یا ایسے کر کے جو ان کی کتاب تھی جس کی ٹرانسلیشن ہے. تو یہ ساری باتیں سامنے، مطلب وہ لکھ رہا تھا، اس نے مولانا کے کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ہمارے لیے کئی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. جو ہم ویڈیو کرتے ہیں اس کو سب ٹائٹلز وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. بہت سارا جو سب آیا ہے پہلے کا سب انہوں نے کیا ہے. بٹ وہ مولانا سے یہ بات وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ صرف پولیٹیکل معاملے پہ میرے وہ مولانا سے ابھی بھی میں نہیں ہوں، کمپلیٹلی ایگریمنٹ پہ نہیں ہوں. باقی میں باتوں پہ میں مولانا سے ایک مت ہوں. تو میں نے دیکھا کہ وہ مولانا کے کتاب کام کیے، اپنا ٹرانسلیٹر، ایز اے ٹرانسلیٹر ان کا نام کا، یہ سب انہوں نے کیا. بٹ اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ مولانا کے جو سب سے امپورٹنٹ جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. یہ پولیٹیکل ہونا، کیونکہ جیسے ہی آپ پولیٹیکل ہو جاتے ہیں، آپ ایک آدمی آپ دوسرے کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو اب وہ جسٹ اپنے سوسائٹی میں ڈفرینٹ ہونے کے لیے، اگر بنگلہ دیش کا سوسائٹی
اقبال کو کوئی ویلیو نہیں دیتا تو مجھے ڈفرینٹ ہونا ہے یا وہاں کیسے لوگوں کو ڈفرینٹ ہونا ہے. تو ایک نیا ایشو وہ لیتے ہیں اور اس کو لے کر کے اتنا زیادہ بڑھائیں گے تاکہ اس کے ساتھ میں اس ایشو کے ساتھ میں ان کا نام بھی آگے آ جائے، اوپر آئے. ہم کو تو یہی لگتا ہے یہی ان کا گیم ہے. اس پہ فیاض بھائی اپنا انالیسس بتائیں گے انشاءاللہ، میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں. اور اس گیم میں وہ کیسے پھنستے ہیں ان کو خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے. انسان جو ایگو ہے انسان کا، اس کو کیسے شیطان پلے کرتا ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان نا اس طرح کا اس کے جیسا نہیں ہوتا ہے. فرعون کا ایسا نہیں ہوگا کہ خود کو خدا بولے گا ڈائریکٹ، یا خود کو بولے گا کہ میں اس سوسائٹی کا سب سے اعلیٰ آدمی ہوں. وہ ہمیشہ انڈائریکٹلی اس کام کو کرے گا. اگر میرے اندر بھی برائی آئے گی تو میں اس کام کو انڈائریکٹلی ہی کروں گا، کیونکہ اتنا انسان کو شرم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں بول سکتا. تو یہ چیز ہیومن سوسائٹی کے اندر میں، اسپیسیفکلی مسلم سوسائٹی کے اندر میں ہے، اور اسی کا ایکسپریشن ہے جو کہ آپ نے یہ بتایا نا کہ جب کچھ نہیں کرنے کو ہے تو اب کیا. ابھی کل ہی میں نے ایک آرٹیکل پوسٹ کیا مولانا کا، اس میں وہ بائبل کو کوٹ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ میں نے بانسری بجائی تو تم ناچے کیوں نہیں. ایسا کر کے کچھ ایک بائبل کا ایک کوٹ ہے. اس میں پھر مولانا نے آگے لکھا کہ اس کا مطلب مولانا نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت چاروں طرف بکھیر دی اور صرف انسان کو وہ قوت دی کہ اس عظمت کو پہچان پائے ان ڈفرینٹ ویز. ٹیسٹ برڈز دیے، سینسری آرگنز دیے اس طرح کا ایڈوانسڈ، اور پلس ایک انٹلیکٹ دیا کہ اس کو اپریشیٹ کر پائے. تو انسان آ کے اسی میں گم ہو گیا اور خدا کو بھول گیا. تو مولانا نے اس آرٹیکل میں اس بات کو لکھا تھا. اتنا اچھا آرٹیکل، اتنا ڈیپ آرٹیکل. اس کو جب میں نے بنگلہ دیش کے ایک لیڈیز گروپ ہم لوگ کا، وہاں پر ایک آپا ہے جو بنگلہ دیش جو یو کے میں ہے، لنڈن میں ہے، وہ تذکیر القرآن لے کر کے بنگلہ دیش کی لڑکیوں کو لے کر کے وہ ایک سیشن کرتی ہے تذکیر القرآن کا. تو میں نے اس گروپ میں ڈالا کہ مجھے لگا کہ شاید لوگ یہاں پر ان کو بڑا اچھا لگے گا یہ آرٹیکل، بنگلہ ٹرانسلیشن اس کا. امیڈیٹ میرے اوپر اٹیک آنے لگا وہاں سے. جو نوجوان جو نئی لیڈیز ہوں گی، ینگسٹرز جو ہوں گی، ان کا اٹیک آنے لگا. آپ کون ہیں؟ آپ یہودی ہیں کیا؟ آپ پہلے یہ بتائیے آپ مسلم ہیں کیا؟ آپ نے ایشور کیسے لکھا؟ آپ اللہ، آپ میں نے دیکھ رہی ہوں آپ بار بار آپ اللہ نہیں لکھتے، آپ ایشور لکھتے ہیں. تو انسان نا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان ہمیشہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے آپ کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے. بٹ انسان کی ترقی اس میں نہیں. انسان کی ترقی اس میں ہے کہ انسان دوسرے سے سملر کیسے اس بات کو ڈھونڈے اور اس بات پہ زیادہ کام کرے. تو پوائنٹ آف اپوزیشن بہت زیادہ ملے گا، پوائنٹ آف کوآپریشن ہم کو ڈھونڈ کر کے ساتھ میں چلنا ہے. اور یہی سب کا نتیجہ تھا کہ دارالحرب میں بانٹنا اور دارالامن اور دارالحرب میں دنیا کو تقسیم کرنا، اور اسی کا پھر فردر جب وہ معاملہ آگے چلتا گیا کیسے ایسے نیگیٹیوٹی کا ایک مطلب چین ہے وہ کمپلیٹ. وہ سب آپ لوگ واقف ہیں اس سے. جی صاحب بھائی اتنا ہی کہنا چاہوں گا، شاید زیادہ لمبا ہی کہہ دیا. جی تو فیاض عمری صاحب آپ اپنی بات رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الکریم. ہم مولانا کا ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں محبت کے بجائے نفرت، اور اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں وائڈ اسپریڈ ہے، یعنی پازیٹیوٹی کے بجائے نگیٹیوٹی، اور پازیٹیو ججمنٹل ہونے کے بجائے نگیٹیو ججمنٹل ہونا، اور دنیا کو جو ہے ایز اے کانسپریٹر اور سازشی کے دیکھنا، اور دنیا والوں کو یہ سمجھنا کہ وہ ہمارے فرینڈ نہیں بلکہ فوائے ہے، انیمی ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ آیا کہاں سے؟ اس کو ہم اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے آپ لوگوں نے جو باتیں بتائی اس سے اتفاق ہے. تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جو ہے نا
دا انسائکلوپیڈیا آف اگنورینس کے نام سے ایک انسائکلوپیڈیا بہت پہلے ہر فیلڈ کے سائنسدانوں نے جو ہے تیار کیا تھا کہ مختلف سائنس کے شعبوں میں ہم وہ کیا باتیں ہیں جو ابھی تک جان نہیں پائے. تو انہوں نے جو ہے اس کی ایک پوری یہ بنائی تھی فائل کہ کیا باتیں ہم نے نہیں جانا. تو اس میں سے ایک سائنٹسٹ نے جو ہے نا یہ بتایا تھا کہ جو ہے ہیومن باڈی میں یا جتنے بھی جو لیونگ تھنگ ہے اس میں جو آئی بال ہیں انسان کے، جیسے مثلا انسان کے آئی بال یا اینیملس کے آئی بال، وہ آئی بال جو ہے انورٹڈ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یعنی ہر آدمی کے جو آئی بال ہے ایک بالکل رائٹ پوزیشن میں ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ نیچر جو ہے ان کو انورٹڈ کیوں نہیں کرتی؟ انورٹڈ آئی بال کیوں نہیں ہوتے؟ انورژن کیوں نہیں ہوتا آئی بال میں؟ جیسے مثلا میرے اور آپ کے آئی بال ہیں تو پیدائش سے ہی جو ہے نا بالکل سیدھے ہیں. تو وہ سائنسدان کو جو ہے نا اس پر بڑا یہ تھا، اچنبھا تھا کہ یہ سیدھے ہی کیوں ہوتے ہیں، انورژن کیوں نہیں ہوتا اس کے اندر. تو یہ بات کو لکھتے ہوئے جو ہے نا مولانا نے لکھا ہے وہ آرٹیکل میں کہ اگر کسی انسان کی جو ہے نا آئی بال نکال دی جائے اس پوزیشن میں جو ہے وہ فی الوقت کرنٹ جو پوزیشن ہے اس کو جو ہے ٹیڑھا کر کے جو ہے لگا دیا جائے تو تب بھی جو ہے انسان دیکھے گا، لیکن جو ہے ساری چیزیں اس کو الٹی الٹی نظر آئے گی. یعنی کرنٹ پوزیشن سے جو ہے اس کی آئی بال کی پوزیشن بدل کے ہم رکھ دیں پھر واپس اس کو اس آنکھ کے خانے میں، تو اس کے بعد بھی جو ہے نا آنکھ دیکھے گی، لیکن جو ہے وہ ساری چیزیں اس کو جو ہے الٹی الٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی، سب انورٹڈ نظر آئے گی. تو مثلا جو ہے کوئی گھر انسان دیکھ رہا ہے آج تو وہ بالکل جو ہے نا صحیح پوزیشن میں دیکھ رہا ہے. اگر پلٹ دیا جائے تو جو ہے نا گھر الٹا نظر دکھائی دے گا، انسان الٹے دکھائی دیں گے، ہر چیز جو ہے نا پوری دنیا الٹی نظر آئے گی. تو آئی بال کا انورژن جو ہے اتنا بڑا پرابلم پیدا کرتا ہے. تو غالباً جو ہے قرآن، حدیث، رسول اللہ کی باتیں اور اصحاب رسول کی جو ٹیچنگ اور ایکسپلینیشن سب اپنی جگہ بالکل کریکٹ ہے، وہ آج بھی، اور جو ہے بالکل سیف ہے، بالکل پریزروڈ ہے، ٹوٹلی کمپلیٹلی پریزروڈ ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس، یعنی قرآن کے فارم میں اور حدیثیں اور جو ہے اصحاب رسول اور رسول اللہ کی بائیوگرافی، یہ پوری جو ہے بالکل صحیح فارم میں ہے. لیکن جو ہے چونکہ جو ہے نا ہم نے جو ہے اپنا آئی بال جو ہے یہ کر لیا، انورژن کر لیا، اس میں الٹا کر لیا اس کو، اوپر سے نیچے، نیچے سے. تو یہی قرآن و حدیث سے جو ہے اصحاب رسول جیسے لوگ بنے. یعنی اصحاب رسول کیسے لوگ تھے؟ مسلمانوں نے ہی نہیں، پورے ویسٹ کے جو ہے غیر مسلم اسکالرس نے بھی جو ہے ان کا اعتراف کیا ہے، کہا کہ جو ہے وہ ہیروؤں کی گویا کہ نرسری تھی وہ، جنہوں نے جو ہے زمین کے ٹریڈیشنل آرڈر کو چینج کر دیا. ایک انگریز لکھتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہے اچانک یہ عرب کا ڈیزرٹ یہ ہیروؤں کی نرسری کیسے بن گیا، اور پھر انہوں نے جو ہے اتنا بڑا زمین کے اندر چینج لایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے زمین کا جو ہے ٹریڈیشنل آرڈر جو تھا اس کو بالکل ہی جو ہے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. زمین نے جو ہے اصحاب رسول کے بعد ایک پورا نیا شیپ لیا، ایسا نیا شیپ جو صدیوں سے زمین کو جو ہے وہ نہیں مل پا رہا تھا، زمین جو ہے وہ شیپ نہیں لے پا رہی تھی جو لینا چاہیے تھا. تو یہ ایسا کیسے ہوا؟ تو لیکن جو ہے آج ہم جو ہے نا وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی حدیثیں پڑھتے ہیں، وہی سیرت کی بائیوگرافی پڑھتے ہیں اصحاب رسول کی اور رسول اللہ کی، لیکن جو ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہماری جو پرسنالٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے. دنیا کو جو ہے اس سے ہر وقت پرابلم فیل ہوتا ہے. کوئی اچھے کردار کے لوگ، کوئی بہت اچھی ذہنیت کے لوگ جو ہے ہم دنیا کے سامنے جو ہے نہیں مانے جاتے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ تو غالباً اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے آئی بال کو جو ہے انورژن کر لیا ہے، اس کو الٹ لیا ہے. اب الٹ کر ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں
تو ابھی ہماری ایک ڈسکشن ہوئی جس میں غیر مسلموں کے فیسٹیولز پر جو ہے وش کرنا اور گریٹنگ کرنے کی بات پر 2 گھنٹے ڈسکس کی گئی. تو اتنی ڈسکس کے بعد بھی جو ہے نا ایک صاحب نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی باتوں سے اتفاق نہیں ہے. تو جب سے میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہے ایسا کیوں ہے، یعنی ایسا کیوں ہے کہ جو ہے نا یہی مسلمان جو ہے شادیوں میں بے حساب جو ہے رسول اصحاب رسول کے ماڈل کے خلاف چلتے ہیں. وہاں ان کو قرآن و حدیث کی ڈس اوبیڈینس نظر نہیں آتی. یہی لوگ جو ہے اپنے بزنس اور دنیا کے معاملات میں جو ہے قرآن و حدیث کے اگینسٹ میں جاتے ہیں. لیکن جو ہے صرف قرآن و حدیث ان کو جو ہے وہاں یاد آتے ہیں جہاں گریٹنگ کرنے کی بات ہو. گریٹنگ کرنے کے مسئلے میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، حالانکہ اس سے بڑے بڑے گناہ وہ کرتے ہیں دن کی روشنی میں اور رات کے اندھیروں میں. لیکن وہاں قرآن و حدیث یاد نہیں آتے. وہاں جو ہے وہ خدا سے اور پیغمبر کا لحاظ نہیں رکھتے. تو اسی مسئلے میں کیوں وہ اتنے زیادہ سینسیٹیو ہے؟ تو غالباً جو ہے یہ سینسیٹیوٹی جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ ان کے آئی بال جو ہے الٹے سیدھے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو جو ہے صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتے. اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے یہ مسئلہ کہ ایک حدیث میں کہا گیا کہ لَيَنْتَقِذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً كُلَّمَا نَقِذَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِمَا يَلِيهَا، رواہ احمد. کہ اسلام کی جو ہے ایک ایک کڑی جو ہے زنجیر کی ٹوٹتی جائے گی، ایک ایک کڑی ہو کر جو ہے اسلام جو ہے ٹوٹتا جائے گا. جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ جو ہے باقی بچی ہوئی کڑیوں کو پکڑ لیں گے. اس طرح جو ہے معاملہ چلتا رہے گا. تو اسلام کی جو سب سے بڑی جو کڑی ہے وہ محبت ہے، یعنی سمپتھی ٹوارڈس آل ہیومن بینگ، انسانوں کے ساتھ جو ہے محبت اور کائنڈنیس کے ساتھ رہنا. یعنی اسلام کا خلاصہ جو ہے 2 لفظوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں. ایک جو ہے توحید الہ یعنی وننس آف کریٹر، اور جو ہے وننس آف ہیومن بینگس، یعنی سارے انسانوں کو جو ہے ایک یونٹ اور ایک سیل اور ایک فیملی سمجھ کر رہنا، اور جو ہے ان سب کا جو ہے خالق جو ہے ایک خدا کو سمجھنا. یہ 2 ہی لفظوں میں سارا اسلام کا خلاصہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ہے سارے انسانوں کو لے کر جو سمپتی اور جو محبت ہونا چاہیے، جو ٹالرنس اور جو رسول اصحاب رسول کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں، وہ جو ہے مسلمانوں کے اندر بالکل ہی غائب ہے، یعنی وہ کڑی ہی غائب ہے. تو اب اس کڑی کے بغیر ہی جو ہے یہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں. تو اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے بائبل کے اندر کہا گیا کہ تم جو ہے اونٹوں کو نگل جاتے ہو اور مچھروں کو چھان چھان کر پیتے ہو. یعنی بڑے بڑے اونٹ ہم جو ہے ہضم کر لیتے ہیں، اور جو مچھر ہے اس کو چھان کر پینا چاہتے ہیں، اور اس پر بڑی ڈسکشن اور بڑی سینسیٹیوٹی دکھاتے ہیں کہ جو ہے غیر مسلموں کا پرشاد کھانا کیسا ہے اور جو ہے ان کو گریٹنگ کرنا کیسا ہے. تو یہ ایشو کو ہم بہت ہی سیریس لیتے ہیں، اور بڑے بڑے ایشو کو جو ہے ہم جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں. تو محبت کے بجائے نفرت کا غالباً جو ہے یہ کیس جو ہے اسی وجہ سے نظر آتا ہے کہ جو ہے اب ہمارے آئی بال جو ہے بالکل الٹ کر ہم نے رکھ لیے ہیں. اگر اس کو ٹھیک کریں گے تو دوبارہ جو ہے جو اس اسٹوری کے اندر، اس آرٹیکل کے اندر شاہ عبدالعزیز کے فتویٰ کو سن کر ایک بڑے عالم صاحب جو ہے یہاں سے ہجرت کر گئے کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور پھر وہ جو ہے 35 سال تک ہندوستان کا رخ نہیں کیا انہوں نے. پھر جو ہے مینا کے اندر بیوی سے ان کی گفتگو ہوئی تو صرف بیوی کے لیے جو ہے وہ ہندوستان کو آئے. تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے ہندوستان کے لوگ ان کو مدعو کیوں نہیں دکھائی دیے، ان کو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہ جو ہے مسلمان اگر امت اجابت ہے تو وہ لوگ امت دعوت ہیں. وہ بھی جو ہے رسول اللہ کی امت کے اندر شامل ہے، اگرچہ کہ ان تک ابھی بات پہنچی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ہے محبت، اس طرح کی فکر مندی کیوں نہیں آئی؟ یعنی ہجرت کرنا ہی کیوں ان کو سمجھ میں آیا، دعوت کرنا ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ صرف اس وجہ سے غالباً ہے کہ جو ہے آئی بال کا پرابلم ہے. آئی بال کو اگر آپ نے الٹا سیدھا کر لیا تو پھر آپ صحیح چیز کو بھی آپ غلط ہی دیکھنے لگیں گے اور اسی کو اسلام سمجھیں گے. یعنی حج، نماز، روزہ خوب کرتے رہیں گے آپ، لیکن آپ کو جو ہے ٹالرنس، صبر، سمپتی ٹوارڈس آل،
پیس اور صبر، دعوت، یہ جو ہے آپ کو دکھائی ہی نہیں دے گا، آپ کے دین کے اندر وہ ہوگا ہی نہیں، چونکہ وہ کڑی بہت پہلے ٹوٹ گئی ہے آپ کی۔ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بچی ہوئی کڑیاں، اور وہ بھی جو ہے الٹے آئی بال سے۔ تو غالباً جو ہے یہی اصل کیس ہے جو یہ سارے کیس کو محبت کے بجائے نفرت کے کیس کو جو ہے ایکسپلین کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھ صحیح کر لیں تو پھر جو ہے قرآن و حدیث ہمارے لیے ویسے ہی گائیڈ بنیں گے جیسے وہ اصحاب رسول کے لیے بنے تھے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ وہ اللہ سے راضی تھے یعنی مصیبتوں کے باوجود لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کی جو ہے نا تکلیفوں کے باوجود جو ہے صبر کرنا، اور جو ہے آخرت کے لیے اور خدا کے بڑے انعاموں میں انسانوں کو جو ہے حصہ دلانے کے لیے اور خود حصہ پانے کے لیے اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر پیدا کرنا۔ پھر جو ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی آئی بال کو درست کر لیں۔ جی، اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو دیکھنے کی جو ہے صحیح نظر میرے میں اور ہمارے سارے مسلم برادرز میں پیدا کرے۔ السلام علیکم۔